बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान जो मायदा हुआ उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और कल भी मज़ीद कारकुनान रहा हुए। साद रिजवी साहब जो अमीर हैं तहरीक के, उनकी रहाई कब तक मुमकिन है, इस बारे में कानूनी जो कार्रवाई है किस सतह के ऊपर है और इस पर हम आपको अपडेट देंगे आज। साथ ही एक अहम पेशरफ्त जो अमरीकी अखबारात ने शाया की कि पाकिस्तान तहरीक तालिबान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो फ़ैसला कुन मरहले पर हैं और अनकरीब को मैदा तय पा जाने का इम्कान है। इस पर अपडेट आपको देंगे। साथ ही और जिक्र करेंगे कि पंजाब लगता है बदकिस्मती से बेदर पे जो है वो बहरानों की जद में है। पहले डेंगी ने भी पंजे गाड़े हुए हैं कि अब स्मोक ने जो है वो आन घेरा है और लोग धड़ाधड़ उसमें भी बीमार हो रहे हैं। आखिर हुकूमत है कहाँ, क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही, इस पर खुलकर करेंगे बात। लेकिन बढ़ते हैं आज अपने पहले मौजू की जानिब। और यह साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कबीना के इजलास में भी कहा, वज़रा को बयानबाजी से रोका है आज उन्होंने कि भाई बयानबाजी ना करो। पहले उनके कुछ वज़रा की बयानबाजी से मामला ख़राब हुए और आज फवाद चौधरी साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लंबी चौड़ी की, लेकिन बड़े मुहतात अंदाज में लगता है वज़ीर-ए-आज़म की बात मानी उन्होंने। लेकिन जो पेशरफ्त है, वायदा हुआ और उसके ऊपर जो कहा यह जा रहा है कि जब तक 50% उस पर अमल नहीं होगा मुज़ाहिरीन बैठे रहेंगे, तो क्या इतलात है, किन किन जो है वो जगहों पर पेशरफ्त हुई है और क्या इम्कानात क्या हैं? उस्मान साहब, मेरा जो ज़ाती तजर्बा कहता है कि अगर सियासतदान 50% अपना मुंह बंद रखें तो बहुत सारे मसाइल इस पर हल हो जाते हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो नाकाम इसलिए नहीं हैं कि वो नाकाम वज़ीर आज़म इस 3 सालों में, अगर उनको रूटीन में देखा जाए तो नाकाम नहीं थे। अच्छा, वो अपने दावों के हिसाब से नाकाम है। अच्छा, जो उन्होंने दावे बड़े किए, बहुत बड़े, ये सारे दावे बड़े करते हैं। मुखालिफ सबसे बड़ा ये ऐसा करप्ट है कि इसने पाकिस्तान लूट के खा दिया। ये ऐसा दहशतगर्द है कि इसने लोगों के बच्चे खा जाता है, कच्चे बच्चे खा जाता है। ये ऐसा बदयानत और वो है, अब इस तरह के बयानात देते हैं। आप खुद सोचें कि इस TLP के हिसाब से हमारे जो मामला थे, इसको ऐसे सारा खराब हुआ। आपने उसको अलकायदा के साथ जोड़ दिया। आपने कहा हमने अलकायदा को फतह कर लिया हुआ है, पता नहीं क्या क्या कुछ। अलकायदा यहाँ थी ही नहीं कभी। अलकायदा का पाकिस्तान में कभी कोई हेडक्वार्टर नहीं रहा, क्योंकि उसामा बिन लादेन ने कहा था कि जिस जगह पे हम होते हैं उस जगह को हम उस जगह कोई एक्शन नहीं लेते, इसलिए वो खानसान में नहीं लेते थे। फिर उसके बाद वापस शिफ्ट, हेडक्वार्टर शिफ्ट। अब सूरत हाल ये है कि TLP के साथ क्या हुआ। TLP को हमने पहले दिन, जिस दिन वो एक मूवमेंट के तौर पे उठी, पूरा मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। सही। सलमान तासीर, मुमताज़ कादरी। सलमान तासीर वाले कम थे लेकिन मीडिया पे ज़्यादा थे, उनके हाथ हामी थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुमताज़ कादरी, फिर मुमताज़ कादरी के बहुत बड़े जनाजे से लेके खादिम रज़ीज़ साहब के बहुत बड़े जनाजे तक ये रियलाइजेशन हो जानी चाहिए थी कि वो कितनी बड़ी ताकत बन चुके हुए। उस ताकत के साथ रियासत पब्लिक की फोर्स के साथ कभी कोई रियासत मुकाबला नहीं करती। ये अगर आप ये कहें ना कि एक पब्लिक का जो फ्लो होता है, हमें हम जब एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में पढ़ते थे ना मूवमेंट्स के बारे में, तो हमें कहा होता था कि एक मूवमेंट होती है कि जिसका आप मुकाबला कर सकते, इतनी फोर्स करते, इतनी फोर्स। एक फ्लो ऑफ द इवेंट इस मूवमेंट को ऐसा लेके जाते हैं, उससे पीछे हट जाओ, फिर उस फ्लो को पुरस्कून तौर पर जाने दो। मैं आपका एक अपना ज़ाती तजर्बा बताता हूँ। सिब्बी मेले में हर साल लड़ाई हुआ करती थी। मेरे साथ काजी वाहिद SP था, तो मैंने उससे कहा कि आज ऐसा करते हैं, ये शो है ना इसका, इस शो के अंदर 1400-1500 लोग बैठे हुए हैं, तो कुछ 150 पुलिस वाला उसके साइडों पे खड़ा होता था हॉल पे। मैंने कहा इसको बाहर निकाल दो। उसके टांगे काम लगे, कहते यहाँ मसला हो जाएगा, बंदा ना मर जाए। मैंने कहा मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, निकाल। आप सोचें 2:45 बजे तक शो चला है, एक पत्थर नहीं पड़ा, एक शोर नहीं हो जाए। क्यों? उधर से वो नाचना शुरू करता था, पुलिस का बैठो, वो कहता तुम कौन, उधर से लड़ाई शुरू हो जाती थी। तो बेसिकली अथॉरिटी बाज़ दफ़ा बहुत बड़े इवेंट के खराब करती। यहाँ यही हुआ है। अब 1000 बंदा उन्होंने रिहा कर दिया आज तक। साद रिजवी 3-4 दिन तक रिहा हो जाएगा कि उन्होंने अपील ना करने का फैसला कर लिया कि अब हम इसके खिलाफ अपील नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 19 को मेरा ख्याल है बरसी भी आ रही है शायद। बरसी तो अभी तो काफ़ी दूर है, मैं उससे पहले हो जाएंगे। लेकिन अब एक और तरह का मज़ा, आज एजाज चौधरी साहब का बयान बड़ा अजीब गरीब है कि मैं गुलदस्ता लेके जाऊँगा साद रिजवी के इस्तकबाल के लिए, और मैं तो उनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद के लिए भी कोशिश करूँगा और सब कुछ करूँ।
مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. ویسے اعجاز چوہدری صاحب کی تو کوششیں قابل تحسین ہیں, انہوں نے کیا بھی ہے آپ کے ساتھ. میں شروع دن سے جاتا شروع دن سے. میں آج اپنا ٹی وی اس کا میسج ہے 5 اگست کو پہلا میسج ہے عمران خان صاحب. 5 اگست اب کتنا فاصلہ, اگر اس وقت سے ہم سنجیدہ ہو جاتے تو معاملہ کسی کا تھا. سنجیدہ کچھ اور لوگ نہیں ہونے دیتے. اب ہو یہ رہا ہے جب دھرنا صرف چناب کا پل باندھا, باقی سب جگہ ٹھیک ہے, اس کے بھی اب میڈیاز نکل رہے ہیں, لوگ ادھر سے ادھر سے جیسے بھی جا رہے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز عثمان صاحب یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا ری انفورس کرتا ہے ایک گروپ کو. ایک گروپ دن بدن ہیوی ہوتا جاتا ہے. اگر آپ ایکشن نہ لیتے تو یہ گروپ ختم ہو جاتا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ممتاز قادری کی فائل نکال کے اس کو خاص طور پہ پھانسی نہ دی جاتی تو اس ملک میں اتنا بے سکونی نہ ہوتی. ایک آدمی قتل ہوا تھا, اس کو ایک آدمی کو پھانسی دے دی گئی تھی. 10,000 لوگ قتل ہوئے ہیں, 900 کے قریب 9,000 کے قریب لوگوں کو پھانسیاں ہوئی ہیں, آپ نہ دیتے. لیکن جان بوجھ کے شرارت کی گئی, اس شرارت نے اس ملک کو آگ میں ڈبول دیا. اب مقابلے کا جو اینکر ہے نا ہمارا, وہ کہتا کیوں نہ دیتے, یہ ہم ثابت کریں, ہم یرغمال بن گئے ہیں. اور بھائی آپ ایک یرغمالی کو ختم کر کے آپ پورے ملک کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں, اور پورا ملک کو یرغمال بنا ہوا ہے نا. مطلب آپ خود سوچیں کہ دیندار طبقے بھی بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ یار ہم واقعی یرغمال بن چکے ہیں. دیکھیں نا, جب آپ کا ایک فوکس ہی ایک ہو جائے کہ آپ نے صرف ایک ناموس رسالت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے, تو پھر باقی چیزیں کہاں رہ جائیں. رسول اللہ کی زندگی میں ناموس رسالت بہت بڑی چیز تھی, لیکن چند ایونٹ ہیں. کعب بن اشرف کا قتل ایک ایونٹ ہے, اس عورت کا قتل ایک ایونٹ ہے. لیکن اور یہ سب کل بھی سوال یہی تھا کہ اب ٹھیک ہے, یہ معاہدہ ہو گیا, اس پہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے گا, ہر چیز جو ہے کامیابی کے ساتھ انجام پائے گی. اس کے بعد پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر تحریک لبیک پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ بہت بڑا مستقبل ہے. دیکھیں نا, ابھی بھی سولڈ 20 سے 25,000 ووٹ ہیں, 50% تو لیکن تنہا جیتنے کی پوزیشن تو نہیں ہے. نہیں تنہا, لیکن مسئلہ ہے کہ کوئی ایڈجسٹمنٹ جس پلڑے میں چلے گئے وہ پلڑا بہت بھاری ہو جائے گا. اور اگر انڈیپینڈنٹ چلے گئے تو کسی نہ کسی کی تو موت کا باعث. ایسا کوئی امکان آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 2023 کے جو انتخابات ہیں, اگر اس سے پہلے بھی کوئی انتخاب ہوتا ہے, تو کیا جتنی دینی جماعتیں ہیں, تحریک لبیک پاکستان, جماعت اسلامی ہے, JUI ہے, یا جو آپ طاہر القادری صاحب کی ہے, ان کا کوئی انتخابی تعداد بنتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ گزشتہ 6 انہوں نے دھرنے دیے ہیں, کون سی دینی جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی؟ مولانا فضل الرحمان کی. لیکن ان کی حمایت میں بیان تو سب نے دی. نہیں سر, ایسے نہیں. مولانا فضل الرحمان نے بیان دیا. ناموس رسالت کا خادم رضوی کا مسئلہ تھا. کون سا مولوی جو تقریر نہیں کرتا ناموس رسالت؟ سارے کرتے ہیں. انہوں نے سنگل آؤٹ کیا ان کا. انہوں نے کیا کیا, نفاذ شریعت کس کا مسئلہ نہیں ہے, سب کا تھا نا. انہوں نے سنگل آؤٹ کیا, کس کو کیا؟ لال مسجد کو. طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. ہم کیا طریقہ کار غلط ہے؟ جلوس لے کے جانا طریقہ کار غلط تھا. کیا قاضی حسین احمد نے کبھی دھرنا نہیں دیا تھا؟ کیا عمران خان نے کبھی دھرنا نہیں دیا؟ کیا بے نظیر نے کبھی دھرنا نہیں دیا؟ کیا نواز شریف نے ڈیرہ غازی خان سے لے کے وہاں تک کبھی جلوس نہیں نکالے؟ سب نے دیے تھے. کس نے؟ دیکھیں, ہونا چاہیے, میری خواہش ہے کہ ساری دینی جماعتیں متحد ہوں. ہونا ہے. یہ کہتے ہیں جی وہ ہمیں گھاس نہیں ڈالتے تھے, یہ نہیں کرتے تھے, وہ نہیں کرتے. ممتاز قادری کے جنازے میں سب شامل تھے. ہاں, سب شامل تھے, بالکل صحیح. اس کے بعد تمہیں رہتا کیوں ہو گئے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم بنیادی طور پر 1.5 اینٹ کی مسجد جب تک ختم نہیں ہوتی, دینی جماعتوں کا اتحاد, ہاں کسی اور جماعت کا تم کا اتحاد ہو جائے گا, مجھے لگتا ہے یہ. چلیں جی ناظرین, یہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ایک اہم خبر جو امریکی اخبارات میں چھپی, تحریک طالبان پاکستان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کس سٹیج کے اوپر ہیں اور ان کا مستقبل کیا ہوگا, اس پر کریں گے بات بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خبر یہ ہے امریکی اخبارات میں کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ فیصلہ کن مرحلے میں ہیں اور بہت جلد جو ہے اس کا کوئی ڈرافٹ سامنے آنے کا امکان ہے. مذاکرات کی کیا تفصیل ہے, تھوڑی سی گفتگو شروع کرتے ہیں, پھر ہمارے ساتھ 2 انتہائی اہم باخبر معزز رپورٹر حضرات میں موجود ہیں, ان سے بھی پوچھیں گے اور یہ سب کیا اطلاعات ہیں, مطلب یہ کتنی اچھی خبر ہوگی
کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جی ہم ان کے اس میں ساتھ جو سب سے اہم خبر ہے، باقی تو ان سے پوچھتے ہیں، ہاں۔ وہ یہ ہے کہ تحریک طالبان افغانستان جو ہے وہ خاص طور پہ بہت زور دے رہی ہے کہ یہ مسئلہ سیٹل ہو جائے تاکہ ہماری بارڈر بھی سیف ہو، ان کے بارڈر بھی کیونکہ ان کے روپ میں وہ داعش کا بہت بڑا خطرہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ داعش ان کو اپنے ہاتھ میں لے گئی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں مشترکہ داعش کا ہی یہ دیکھ لیں کہ آج کابل کے ملٹری کیونکہ ہاسپٹل داعش جو ہے اس طرف ریکروٹمنٹ کے لیے پہنچی ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں چل رہی، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایک دفعہ سیٹلمنٹ ہو جائے تو نہ وہاں داعش کا مسئلہ ہو نہ دونوں کے۔ میرے خیال اس وقت جو احسان اللہ ٹیپو صاحب ہیں، نیو یارک ٹائمز سے منسلک ہیں اور انہوں نے خبر بھی بریک کیا، اور جو پاکستانی طالبان کا لدم تحریک طالبان کے حوالے سے کافی ان کی ریسرچ بھی دونوں طرف ملیٹنسی کے اوپر دونوں طرف کا بڑا کام ہے۔ اور دوسرا ساتھ ہمارے ساتھ مشتاق یوسف زئی صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں اور افغان امور کے حوالے سے بڑے باخبر ہیں، اور دونوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے شو میں، اور شروع کریں گے احسان اللہ ٹیپو صاحب سے۔ السلام علیکم احسان، یہ بتائیے گا کہ کیا فیصلہ کن سٹیج آئی ہے اور کیا پیش رفت ہے اس معاملے میں جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان مذاکرات کا جو سلسلہ جاری تھا؟ یہ جی تقریباً 3 مہینوں سے یہ رابطوں کی کوششیں ہو رہی تھی پاکستانی حکومت کی طرف سے بھی، تو وہ رابطے اور اس متعلق آپ کو اب دیکھا بھی ہوگا، یاد بھی ہوگا کہ جو پرائم منسٹر عمران خان نے ایک ترکی چینل کے ساتھ انٹرویو کرتے انہوں نے یہ بات کہی بھی تھی کہ ہاں ہمارے رابطے بھی ہو رہے ہیں اور مذاکرات ہو رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بھی، اور حافظ گل بہادر فیکشن جو ہے نارتھ وزیرستان میں ان کے ساتھ بھی۔ تو وہ جو شروع میں رابطے ہو رہے تھے، اب میری اطلاعات کے مطابق وہ رابطے کافی میچور ہو چکے ہیں اور دونوں طرف سے میٹنگز بھی ہوئی ہیں اس دوران، اور اس میں جو تحریک طالبان کے سربراہ نور علی محسود اس کے بارے متعلق بھی یہ اطلاعات ہیں کہ ان کے ساتھ بھی جو پاکستانی اہلکار ہیں یا سیکیورٹی کے اداروں کے لوگ ہیں ان کی بھی ان سے بات چیت ہوئی ہے، اور اس میں جو سب سے ایک اہم چیز ہے وہ یہ کہ افغان طالبان جو ہیں وہ بیچ میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس پورے پروسیس کو، اور خاص کر جو حقانی نیٹ ورک کے جو سینئر لوگ ہیں۔ تو ابھی حالات یہ ہیں، لیکن ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ابھی بھی یہ جو پورا عمل ہے یہ انتہائی پیچیدہ ہوگا پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ یہ وہ ٹی ایل پی والا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ پچھلے تقریباً 7-8 معاہدے ہو چکے ہیں پچھلے 10-15 سال میں، اور وہ سارے ناکام ہو گئے تھے بعد میں۔ تو اس دفعہ بھی وہ جو پچھلے معاہدے ہوئے تھے ان میں جو غلطیاں ہوئی تھی دونوں طرف سے، تو ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دوبارہ اس طرح چیز ریپیٹ نہ ہو۔ احسان صاحب یہ بتائیے گا کہ جولائی 2002 میں پاکستان کی فوج اس پورے علاقے میں داخل ہوئی تھی، اور پہلی دفعہ 55 سال کے بعد داخل ہوئی تھی، کوئی بھی فورسز جتنی بھی تھیں، اس کے بعد سے حالات بگڑنے شروع ہوئے اور پھر اس کے بعد لمبا چوڑا چلا ہے۔ علاقے کے لوگ چونکہ آپ کے وہاں کے خود ٹرائبل بہت بڑے محسود قبیلے سے لگتے ہیں، اس اگر یہ جو فضا بن رہی ہے، لوگوں کی کیا فیلنگ ہے وہاں پر، عام آدمی کی؟ عام آدمی یا وہاں پہ جتنے بھی بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں قبائلی مشران بھی ہیں، یا وہاں پہ جو الیکٹڈ نمائندے ہیں پارلیمنٹ میں اور باقی جو علماء کرام ہیں، ان سب کی یہ کوشش ہے کہ یہاں پہ امن آ جائے، وہ جس طریقے سے بھی ہو، کیونکہ انہوں نے پھر ملٹری آپریشنز کا بھی وہاں پہ پورا دور دیکھا، اور جس سے کچھ امید ہو گئی تھی کہ اب تحریک طالبان کا جو ایک وہاں پہ تھریٹ ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن وہ چیزیں 2018 کے بعد دوبارہ سے ری سرفیس ہونا شروع ہو گئی، اور ابھی ان گراؤنڈ پہ ہمیں چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں کہ تقریباً ہر روز یا ہر دوسرے روز ان کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں سیکیورٹی فورسز پہ، اور تو وہ چاہتے ہیں کہ امن ہو اور وہ جس طریقے سے بھی ہو، اور انہوں نے بلکہ یہ خود آفر بھی کر رہے ہیں کہ جو جتنا ہمارا اس میں کردار ہو سکتا ہے تو ہم کردار ادا کرنے کے لیے ہم بھی تیار ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی کہ پچھلے جتنے بھی معاہدے ہوئے تھے تو اس میں پاکستانی حکومت اور تحریک طالبان کے بیچ میں ہوئے تھے، اس میں جو لوکل سٹیک ہولڈرز ہیں، لوکل جو جرگاز ہیں، ان کو انوالو نہیں کیا گیا تھا کسی بھی موقع پہ، اور جس کا نتیجہ پھر ہم سب کے سامنے آیا کہ وہ معاہدے ناکام ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو قبائلی جرگ ہے ان کو بھی انگیج کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا ایک ٹریڈیشنلی صدیوں سے وہاں پہ ان کی ایک سے ہے، اور وہ قبائلی معاشرے کو اور ماحول کو سمجھتے بھی ہیں کہ وہاں پہ ڈسپیوٹ کو کیسے ریزالو کرنا ہے، تو قبائلی جرگے کو بھی اس دفعہ کوئی رول دینا چاہیے اس پورے پروسیس میں۔ صحیح ہے مشتاق یوسف زئی صاحب، ابھی آپ نے بات سنی، آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ آپ اس حوالے سے بھی خاص نظر رکھتے ہیں، کس سطح پر پہنچے اور کب تک ہم امکان سمجھیں کہ کوئی ایسا معاہدہ اس کا ڈرافٹ سامنے آ رہا ہے؟ اور ایک اور ہماری اطلاع یہ بھی ہے کہ تقریباً 90% جو طالبان کے گروپس ہیں ان سے بات چیت مکمل ہو گئی ہے، شاید 1 یا 2 گروپ ایسے ہیں، تو آپ کی کیا اطلاعات ہیں اس بارے میں؟ جی، جس طرح ٹیپو صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی، یہ
جو آئیڈیا پیش کیا تھا یہ بھی افغان طالبان نے پیش کیا تھا، اور یہ پاکستانی حکام کو انہوں نے انفارم کیا تھا کہ آپ جتنی جلد ممکن ہو پاکستانی طالبان کو آپ انگیج کریں، اور بقول افغان طالبان کے یہ بہت بڑی حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو کیونکہ اب طالبان کی حکومت ہے افغانستان میں، اور جب کوئٹہ میں ایک خودکش حملہ ہوا تھا تو پھر طالبان نے بہت اسٹرکٹلی وارن کیا تھا ٹی ٹی پی کے لوگوں کو کہ آپ افغان سرزمین استعمال نہیں کر سکیں گے، لیکن اب چونکہ وہاں پہ ان کی حکومت ہے تو اس لیے ان کو مشکل بھی ہے، کیونکہ ان کے بڑے مضبوط رابطے ہوتے ہیں، طالبان پاکستان کے ہوں، افغانستان کے ہوں، چائنا کے ہوں یا کسی اور ملک کے ہوں۔ صحیح۔ اور پھر کچھ پاکستانی حکام گئے بھی تھے، تو جو حافظ گل بہادر صاحب ہے جن کی شمالی وزیرستان سے تعلق ہے، یہ احمد زئی وزیر جو جنوبی وزیرستان میں آباد ہے اور شمالی وزیرستان میں، تو ان کی ایک گروپ ہے، تو یہ ٹی ٹی پی کا حصہ نہیں کہ حافظ گل بہادر کے ساتھ پاکستان کی حکام کی میٹنگ ہوئی تھی خوست میں، کیونکہ وہ ٹی ٹی پی کا حصہ نہیں ہے، تو انہوں نے یقین دہانی دلائی تھی کہ ہم بالکل نہیں لڑیں گے، اور باقاعدہ انہوں نے سیز فائر کا اعلان بھی کیا تھا۔ لیکن ٹی ٹی پی بہت مضبوط گروپ ہے پورے ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں اور خیبر پختونخوا میں اور چونکہ کراچی میں اور لاہور میں ان کی شاخیں ہیں، تو یہ بڑی مضبوط ہے۔ تو ان کے ساتھ جو سب سے مشکل معاملہ ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے۔ تو پھر ان کی ایک نمائندہ تنظیم تھی، تمام گروپس کے نمائندے شامل ہوئے تھے، وہ کنڑ میں اور ننگہار میں ان کی میٹنگ ہوئی تھی بیچ میں، اور ابھی ایک ریسنٹلی جو میٹنگ ہوئی ہے وہ کابل میں ہوئی ہے، اس میں بھی بتایا گیا تھا کہ سینئر پاکستانی حکام بھی تھے، کچھ ان کے جو بڑے لیڈرز تھے پاکستانی طالبان کے بھی تھے۔ اب جب میری اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے اور پاکستانی طالبان نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کے جتنے بھی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ان کے پاس لسٹ نہیں ہے۔ تو اب جتنے بھی یہ ان کے سپلنٹرز گروپس ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی تو بہت بڑے سپلنٹرز ہیں، بہت زیادہ 45 کے قریب گروپ۔ ہاں جی جی بالکل۔ تو اب جو میری بات ہوئی تھی پاکستانی طالبان نے جو افغانستان کے مختلف علاقوں میں ہیں، تو جتنے بھی گروپس ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ آپ لسٹ دے دیں، پرووائڈ کریں کہ ان کے قیدی کہاں کہاں پہ ہیں۔ تو اب وہ اکٹھا کر رہے ہیں، بہت ان کو مشکل پیش آ رہی ہے کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ شاید اب زندہ بھی نہیں رہے ہیں، بہت عرصہ ہوا ہے۔ تو پہلا کام تو یہ ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ پاکستانی طالبان چاہتے ہیں کہ ان کے لیے عام معافی کا اعلان ہو، وہاں ان کا تعلق کہیں سے بھی ہو پاکستان میں۔ اور تیسرا جو بڑا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پاکستان واپس لایا جائے۔ تو یہ چند انیشیلی جو ان کے مطالبات انہوں نے شیئر کیے اس کے ساتھ، لیکن اس میں مشکل یہ ہے وہ پاکستانی حکام کے لیے کہ ان تمام لوگوں کو یہاں پہ واپس لانا، اپنے اپنے علاقوں میں ان کو آباد کرنا بہت سنگین مسئلہ ہے، ایک چیلنج ہے، کیونکہ یہاں پر بھی انہوں نے کافی خون خرابہ کیا ہے۔ مثلا کہ سوات کے طالبان آپ لے لیں تو سوات میں کافی انہوں نے لوگ مارے ہیں، اسکولوں کو بموں سے اڑائے ہیں، اور یہ جو پشتون بیلٹ ہے تو لوگ جانتے ہیں ایک دوسرے کو کہ اگر آپ کسی کو مارے تو آپ کو جانتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ ہے، فلاں کا خاندان ہے، اس گاؤں کا ہے، تو آپ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے۔ تو اس لیے جتنے بھی لوگ یہاں پہ مختلف لیکن یونس صاحب جو ایک چونکہ وہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں، سان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ایک پشتون جو مشران ہیں، وہ جو ننوات کی ایک بڑی مشہور ہے اپنے ہاں اپنا پشتون رسم بھی ہے، اس سارے والوں کو مشران طے کر سکتے ہیں کسی طور پر اس پیس پروسیس کو؟ میں نہیں خیال، کیونکہ وہ پرانے جرگے بھی نہیں رہے ہیں، بہت سارے لوگ خود طالبان نے مارے ہیں، ٹرائبل ایلڈرز۔ صحیح ہے، لیکن یہ پشتون جو ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، افغان طالبان نے عام معافی کا اعلان کیا تھا، شیخ ہیبت اللہ خودزادہ جو ان کے امیر المومنین ہیں، انہوں نے خود اعلان کیا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے ہم بھول جائیں گے، لیکن ابھی تک افغان طالبان کے لوگ اپنے دشمنوں کو مار رہے ہیں، پولیس میں تھے، وہ جس کے لوگ تھے۔ تو یہ پھر جو افغان طالبان کے وزیر دفاع ہے انہوں نے دوبارہ بیان جاری کیا جو آپ کر رہے ہیں۔ جی احسان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ دو چیزیں جو انہوں نے بتائی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ٹرائبل معاشرے کے اندر یہ جو اینمٹی ہے وہ تو چلتی رہتی ہے، تربور گروی بھی چلتی رہتی ہے، دشمنی بھی چلتی رہتی ہے، لیکن ایک بڑا مشہور ننوات کا جو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ایک اجتماعی طور پہ کوئی ننوات ہو سکتی ہے اگر مشران بیچ میں پڑ جائیں اس کے اندر اور حکومت کے ساتھ؟
ہاں بالکل، مشران سے مطلب یہ نہیں کہ وہ جو ملک والا وہاں پہ سسٹم ہوا کرتا تھا اور برٹش ٹائم میں، بلکہ مشران کا مطلب یہ کہ اس میں وہ لوگ جو وہاں پہ سیر رکھتے ہیں، اس میں جو قبیلے کے مشران ہیں، وہ جو منتخب نمائندے ہیں وہاں پہ صوبائی اسمبلیوں کے یا سینٹ کے یا نیشنل اسمبلی کے، اور پھر وہاں پہ جو یعنی یوتھ میں بھی لوگ ہونے چاہیے، تو وہ اگر یہ جو آپ نے نواتی کی بات کی، یہ بھی بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اکثر جو بڑے طالبان کمانڈرز ہیں تو وہ ٹی ٹی پی سے، محسود قبیلے سے ان کا تعلق ہے، یا مومن سے یا باجاوڑ سے ہیں، تو ان کے رشتہ دار ابھی بھی پاکستانی قبائلی علاقے میں اور یہاں پہ وہ رہ رہے ہیں، تو ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ ان کے وہاں پہ چلے جائیں، ان کے گھر کے اپنے جو آپ کے رشتہ دار ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، جو بھی ہے، ان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ مزید یہ خونریزی ختم ہونی چاہیے اور ہم یہاں پہ امن چاہتے ہیں۔ تو اس چینل سے اور اس یہ جرگہ جس کی میں نے بات کی، اور اس کو اگر پوری حکومت کی بیکنگ بھی ہو، یعنی حکومت کی طرف سے ان کو ہر طرح سے بیکنگ بھی ہو، سپورٹ بھی ہو، تو مجھے لگ رہا ہے کہ چیزیں کافی یعنی بہتر یا معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا احسان صاحب، اگر ان کو صرف ٹرائبل ایریا تک رکھا، جیسے 3 میجر گروپ ہے نا جی، محسود ہے، باجوڑ ہے اور مومند ہے، ٹھیک ہے، اگر ان کو پشاور کے طرف کے معاملات کی طرف سے علیحدہ کر لیا جائے، کیونکہ ظاہر بات ہے پشاور کا معاشرہ اور طرح کا ہے، اس کے بعد آگے جا کے آ جائیں تو ایبٹ آباد اور طرح کا، لاہور طرح، تو اگر اسی علاقے کی طرف رکھا جائے تو کیا زیادہ آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ اس میں جی ایک چیز ہے کہ پہلے بھی یہ کوشش کی گئی تھی آپریشن ضرب عضب کے بعد، وہاں پہ ایک یعنی ان ڈکلیئر قسم کی سرینڈر کی پالیسی پاکستانی گورنمنٹ نے وہاں پہ اڈاپٹ کی تھی کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ یا سینئر کمانڈرز ہو یا فوڈ سولجرز ہو، وہ اگر سرینڈر ہونا چاہے تو گورنمنٹ ان کو پروٹیکشن بھی دے گی اور ان کو کچھ نہیں کہے گی، لیکن وہ اس میں یہ تھا کہ پک اینڈ چوز والا وہاں پہ فیکٹر تھا، جس کی وجہ سے وہ چیز ناکام ہو گئی۔ اور انہی سرینڈر ایلیمنٹس میں کچھ کے ساتھ جب میری بات ہوتی ہے تو وہ اب ایک طرف سے یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم ریگریٹ فیل کریں کہ ہم کیوں آئے اور ہم نے کیوں سرینڈر کیا حکومت کے سامنے، کیونکہ جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹس ہوئی ہیں وہ چیزیں پوری نہیں ہوئی۔ تو اس دفعہ جو یعنی اس طرح کی چیزیں پہلے بھی اپلائی کی گئی تھی کہ انڈیویجولی یا ایک ہی گروپ ٹی ٹی پی، کیونکہ بہت بڑا مجموعہ ہے مختلف گروپس کا، اس میں ایک گروپ کو انگیج کریں، باقی کو چھوڑ دیں، اور پھر وہی ہوتا ہے کہ وہ گروپ بعد میں ان کی جب شرائط پوری نہیں ہوتی تو وہ دوبارہ ٹی ٹی پی کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اس دفعہ یہ کرنا چاہیے کہ پک اینڈ چوز والی چیز کو چھوڑ کے یعنی سب کو ایز اے ہول انگیج کرنا چاہیے، اور اس میں جو ٹی ٹی پی کے امیر ہیں مفتی نور ولی محسود، ان کے تھرو، اور پھر یہاں اس کے جو بڑے بڑے کمانڈرز ہیں جس طرح خالد خراسانی ہے محمد میں، فقیر محمد ہے باجوڑ میں، اور نارتھ وزیرستان میں علیم خان ہے، گورو ہے وہاں پہ گور وزیر، تو ان سب کو یعنی کو انگیج کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ پیک اینڈ جوس کر کے کہ ایک کو ہم نے کرنا ہے دوسرے کو نہیں کرنا، کیونکہ یہ پھر بعد میں وہی چیزیں ہوں گی کہ یہ پھر یہ لوگ واپس اگر ٹی ٹی پی کی طرف چلے جائیں گے۔ بالکل درست، بہت بہت شکریہ دونوں صاحبان کا، بڑی تفصیل سے آپ نے حالات سے آگاہ کیا کہ جی معاملہ کس سٹیج کے اوپر ہے، دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ صاحب گفتگو تو دونوں کی ایک ہی نقطہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افغان طالبان کی جو قیادت ہے وہ زور دے رہی ہے، اور وہ داعش کا خطرہ، ان کا سٹے تھا کنڑ میں، اور کنڑ کے ساتھ ان کا سٹے تھا اس کے اندر کیا نام ہے ننگھار کے علاقے میں، جلال آباد کے پاس۔ اب مسئلہ پتہ کیا ہے، داعش تلاش میں ہے، جو فیکشن نکلے گا اس کو داعش اپنے ساتھ، اب داعش کے ساتھ پیسہ بھی ہے، عرب فنامنا بھی ہے، اب داعش میں سے یہ تو مسلم دوست اور وہ لوگ بھی اس کے پیچھے ہیں کہ جو اس خطے میں امن نہیں ہونا دینا چاہتے، داعش کو اب سپورٹ کرے گا انڈیا، شکست کھا کے گئے ہوئے ہیں۔ جتنی جلدی یہ فیصلہ ہو جائے آپ کے لیے مسئلہ ہے، ورنہ آپ ہوگا کیا کہ وہ وہاں سے تو نکل جائیں گے لیکن آپ کے بارڈرز جو ہے وہ اس کے اندر وہ آپریٹ کرتے رہیں گے، اور ابھی تو وہ خود مشکلات کھڑی کر رہے ہیں طالبان کے لیے، داعش کے لوگ روزانہ طالبان یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ نہ کیا تو ہم دونوں کے لیے مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ ہم تو ان کو آپریٹ نہیں کرنے دیں گے، لیکن بارڈر آپ کا اتنا پورس ہو جائے گا کہ وہ ادھر سے ادھر اور خاص طور پہ جلال الدین حقانی صاحب، انس حقانی صاحب اس دن بات بھی ہوئی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک یہ جتنا آسانی کے ساتھ اس کو آپ کر لیں اتنا اچھا۔ اب 30,000 لوگوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے اندازاً 30,000 لوگ ہیں جو کہ اس وقت جیل میں ہیں، اور وہ لیکن ان کا اٹکل پچو ہے، وہ لسٹیں نہیں بنا پا رہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بہت سارے لوگ مر چکے ہیں، کوئی غائب جی کچھ ہے کہیں ہے، بہت کچھ ہے اس کے بعد، لیکن اس میں نیک نیتی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور بہت صحیح بات ہے کہ آپ خالد خراسانی کو چھوڑ دیں اور آپ اس کو گل بہادر کو لے لیں، گل بہادر ہمارے یہاں یہی آپ نے گل بہادر تو پہلے بھی ان کے ساتھ نہیں وہی کہا نا، وہی نا کہ وہی آپ سب کو دیکھیں، پہلے بھی ہم نے افغانستان کیوں تباہ کیا، ہمارے کچھ منظور نظر تھے، ہم گل بدین کو محبت کرتے تھے، ہم جاگو نہیں کرتے تھے، ہم فلاں سے کرتے تھے، فلاں سے نہیں کرتے تھے، ہم نے افغانستان تباہ کر دیا، ٹھیک، اب ہم خود کو تباہ نہ کریں، ایک دفعہ پورے مکمل نیک نیتی سے کر لیں اور امن ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ چلیں جی دیکھتے ہیں کیا پیش رفت ہوتی ہے، یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور اہم ایشو کہ اب ڈینگی کے بعد سموگ،
اس کو کنٹرول کس نے کرنا ہے, کس کی ذمہ داری ہے, اور حکومت پنجاب ہے کہاں, بات کریں گے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. بریک میں آپ نے میچ سے ضرور لطف اندوز ہوئے ہوں گے. کیا زبردست بیٹنگ پاکستان کی ٹیم نے آخری اوورز میں کی اور بڑا قابل ذکر سکور کرنے میں کامیاب ہوئے, اور ہم بھی اسی سے محظوظ ہو رہے تھے. بہرحال ایک اہم مسئلہ ہے, وہ ہے سموگ کا, کہ پہلے ڈینگی کنٹرول سے باہر ہوا ہے پنجاب میں, اور اس بار سموگ جو ہے اس وقت پھر یہاں پہ پنجے گاڑے ہیں. اس کے کیا اثرات ہوں گے, اور حکومت کہاں ہے؟ اور یہ صاحب ہم نے سوال یہ کیا تھا کہ نہ ہمیں ڈینگی میں کوئی کردار نظر آیا, کوئی مشینری نظر ہی نہیں کہیں آئی, اور آج آپ نے بھی دیکھا ہے کہ جگہ جگہ فصلیں جلائی جا رہی ہیں. آج میں شیخو پورہ گیا ہوں, اور میں رنگ روڈ سے جس وقت میں اس پہ انٹر ہوا ہوں, کالا شاہ کاکو والا جو بائی پاس ہے, تو اس وقت آپ دیکھیں انجینئرنگ یونیورسٹی سارا کچھ ہے, اس کے ساتھ جتنے بھی کھیت تھے ان کو آگ لگی ہوئی تھی, وہ جو ان کے رہتے ہیں باقی. اور آپ اندازہ کریں کہ ساتھ کے کسان بھی کوئی نہیں, ساتھ چاول کی فصل بھی کھڑی تھی, ان کو بھی آگ لگتی تھی, لیکن آگ لگی ہوئی ہے اور چاروں طرف دھواں پھیلا ہوا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی کنٹرول کی صورتحال نہیں ہے. مگر کبھی کبھی موازنہ کرتے ہوئے بڑا تکلیف ہوتی ہے. آپ وہ تمام باقی انڈر پاسز دیکھ لیں, ان کے نیچے آپ ان کی ڈیکوریٹو صورتحال, ان کے پھول دیکھ لیں, اور آپ صرف کالا شاہ کاکو میں جو انڈر پاس بنا اس پہ دیکھ لیں, جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں. کوئی جھاڑیاں کاٹنے والا نہ کرو, گھاس اگاؤ نہ پھول لگاؤ, جھاڑیاں تو کاٹو. اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے گڑھے بن جاتے ہیں ان کو مٹی سے فل کرو تاکہ پانی تو نہ آئے اس کے اندر. یعنی لگتا یہ ہے کہ ایستھیٹک سینس جو ہے پاکستان کے جو بیوروکریٹس تھے تو شہباز شریف کے ساتھ ہی چلے گی وہاں جتنی بھی تھی. یعنی یہ سارے کے سارے پی ایچ اے والے یہی تھے لوگ تھے نا, وہی مالی وہی ہیں, وہی مالی وہی ہیں سارے کے سارے. لیکن بعض وہ ڈنڈا غائب ہو گیا, ڈنڈا غائب ہو گیا. اب بالکل خاموشی ہے سونے کے بالا. اب سموگ ہے, کوئی الارم نہیں ہے کہ سموگ ہے. آپ دیکھیں ایک زمانے میں سموگ ہوتی تھی, وہ کہتا الارم ہوگا. ڈینگی میں تو اتنا ایسا لگتا تھا جیسے پاکستان میں انڈیا نے حملہ کر دیا ہوا. مجھے خود یاد ہے کہ ہم ہر کالج میں سیکٹری تھا, اس میں شہباز جی نے ذمہ داری لگائی ہوتی تھی کہ آپ نے کالج میں جا کے لوگوں کو جا کے بتانا ہے کہ یہ کیا ہے وہ کیا. صبح سویرے اٹھ کے دفتر کے باہر ہر بندہ جا کے دیکھتا تھا کہ کہیں کوئی پانی تو نہیں پڑا ہوا, اور وہ جا کے وہ دیکھتے تھے, اور جہاں سے لاروا ملتا تھا اس دفتر کے ایسٹیمیشن کال ہو جاتی تھی. اور ہمارا دوست ناصر درانی, اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, وہ اسپیشل برانچ میں تھا. اس کی ڈیوٹی صرف یہ لگی ہوئی تھی کہ آ کے وہ پیچھے بیٹھا ہوتا تھا. صبح سیکٹریز کہتے کہ جی میں نے اتنے لاروا صاف کر دیے, یہ کر دیا. وہ کہتا تھا کہ میں نے رپورٹ لی ہے 3 جگہ آپ کا لاروا. وہ سیکٹری جو تھا وہ محتاط ہو جاتے تھے. تو ایک اس نے کاؤنٹر چیک کے لیے بھی ایک چیزیں رکھی ہوئی تھی. ایسے لوگ کہتا, ہمیں سری لنکا کے لوگ کہتے تھے کہ امپاسبل ہے جس طرح آپ لوگوں نے ڈینگی پہ کنٹرول کر لیا ہے, وہی کمال تھا. اب آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں جو آپ کی علیحدہ بات ہے, لیکن بہرحال ایڈمنسٹریٹو ایکومن, ایڈمنسٹریٹو کوالٹی جو ہے وہ شہباز شریف میں تھی. وسیم اکرم جو پلس جو ہے اس کو کرکٹ شکٹ کھلوانی چاہیے. ہاں اچھا ہاں تھوڑا سا. اچھا ویسے پورے بحران کے اندر یہ ٹی ایل پی والا معاملہ بھی آیا, ٹی ایل پی میں تو سنا یہ ہے بڑا صوبہ, ٹی ایل پی میں سنا یہ ہے, اب ٹی ایل پی اس کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے نکل رہا ہے, نہیں نکل نہیں, یہاں سے نکل. ٹی ایل پی میں سنا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے پیچھے اس میں انیکسی میں, اچھا دفتر بھی نہیں آئے, وہی آرام کیا انہوں نے. انہوں نے کہا میں نے کیا ضرورت ہے, خان صاحب موجود ہے نا. جب خان صاحب خود سلی میدان پہ آ کے کھڑے ہو جائیں تو دوسرا تو کہتا ہے میں ذرا ہوں باہر ریسٹ کر لو تھوڑی دیر کے لیے. تو وہ ریسٹ کرنے بیٹھے ہوئے تھے, اپنے پویلین میں چلے گئے تھے. پنجاب گورنمنٹ از ان پویلین, کیونکہ خان صاحب نے کہا آپ پویلین میں بیٹھے, میں کھڑا ہوں نا آپ کی جگہ. This is the worst thing you can give to the administration. اتنا بڑا صوبہ جس صوبے کے برابر کم از کم 8-7 ملک بنتے ہیں یورپ کے. اب میں نے کہا نا 2 افغانستان بنتے ہیں. پنجاب کے صوبے میں جو پاپولیشن ہے 2 افغانستان بنتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے بڑے آرام سے آپ کو چلا لیں گے. آج آپ سموگ دیکھ لیں, کچھ وہ زرتاج گل صاحب نے سے کہا تھا کس سے ملاؤ یار, زرتاج گل صاحبہ سے ملاؤ, باقی جگہوں سے ملاؤ, لیکن کوئی نہیں اٹھا رہا, کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے. اوپر سے وہ ہمارا ایک دوست آیا کہتے ہیں دیکھیں اللہ کی طرف سے وہاں چلی وہ سموگ جو ہے وہ چلے. میں کہا اللہ تعالیٰ تو رحم کرتا ہی ہے, اس لیے کہ لاہور شہر میں سارے گناہگار تو نہیں بستے, لاہور میں میرے جیسے تو نہیں ہے, سارے نیک لوگ بھی ہیں, وہ بھی وہ دعا کرتے ہوں گے, ان کی دعاؤں سے چلا جاتا ہوگا. لیکن یہ دعائیں حکومت کے کھاتے میں نہیں جاتی.
نہیں یہ پھر سیزن ہے اب آنے والا ہے اسٹرکٹ ایکشنز کی اچھا ضرورت اتنی ہے. بیماریاں ہوتی ہیں اس کے اندر اب دیکھیں نا اب جاڑا جسے کہتے ہیں آ جائے گا اور جاڑے کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں بارشیں نہیں ہوں گی جب بارشیں نہیں ہوں گی خشکی آئے گی خشکی کے ساتھ النسز آئیں گی پھر اس کے بعد بیماریاں بڑھیں گی چھوٹی چھوٹی بیماریاں بڑھیں گی چلو ڈینگی تو کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گا لیکن کیا آپ نے ڈینگی کے بارے میں وہ چیز دکھائی کیا لوگوں کو احساس آپ سوچ سکتے ہیں کہ پورا شہر جو تھا ایسے لگتا تھا کہ اس کے اندر اسموک بھرا ہوا ہے چاروں طرف وہ اسپرے ہو رہے ہوتے تھے باقی چیزیں ہو رہی ہوتی تھیں اور کوئی اسپتال میں جا رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے کہیں ہو رہا ہے تو سارا کچھ چلو کرونا آپ پہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پہ نہیں چھوڑی جاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں انتظام و انسلام کے لیے بھیجا اللہ کہتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی جتنا وہ کرے گا وہی اس کی طاقت. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بار بار میں کہتا ہوں کہ میں حالانکہ سب سے زیادہ اگر کوئی بھی زندگی کے اندر کسی شخص کے ساتھ اختلاف ہوا ہے تو میرا شہباز شریف کے ساتھ ہوا ہے لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے مزاج کے حساب سے ہی واز دا بیسٹ وہ کام لینا جانتا He was the best and he will be best. یہ مجھے نہیں پتا ول بھی نہیں پتا اب یہ مجھے نہیں پتا کہ بات ہوتا جو ہے نا اس کی بات لوگ زیادہ سختی میں نے کئی دفعہ کہا تھا میں نے کہا زیادہ سختی سے آپ توڑ بھی دیتے ہو وہ مسئلہ تھوڑا سا نرمی ہوتی تھی زیادہ بہتر ہوتی تھی پھر اس میں اور بہت سارے پولیٹیکل کنسیڈریشن میں آپ کو بات بتاؤں سیاست سے دور کر کے اگر اس بندے کو کہا جاتا ہے نا کچھ دیر کے لیے تو زیادہ بہتر طور پہ چلا جاتا ہے سیاست بنیادی طور بڑی چیز ویسے سیاست تو انہوں نے کی نہیں بیچارے نے سیاست تو بڑے بھائی نے کی ہمیشہ انہی کی سیاست کا نقصان ان کو ہوا ہے ان سے تو ایم پی ایم این اے مل نہیں سکتے تھے باہر بیٹھے رہتے تھے ایمان سے شہباز شریف صاحب ہاں توقیر ہو توقیر چاہے کمرے بیٹھے رہتے تھے اچھا تو نہیں ملتے تھے بالکل لفٹ ہی نہیں کراتے وہ اپنے حساب سے گورنمنٹ چلاتا ہے اس کے باوجود پریشر تو موجود ہوتا ہے میں ویسے کہتا ہوں کہ آج اسموک جو کچھ بھی ہے خان صاحب کو اس امیج سے مقابلہ کرنا پڑے گا کل الیکشن میں آئیں گے نہیں مقابلہ کر تو رہے ہیں 3 سال سے ہاں اللہ ہو 3 سال اب 3.5 سال ہو چلے لیکن وہ مسئلہ سر یہ ہے نا کہ مقابلہ دیکھیں پرویز خٹک کا مقابلہ ہوگا اس کے ساتھ ابھی جو آیا ہے محمود خان سے اور شہباز شریف کا مقابلہ ہوگا اس کے ساتھ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ. چلے جی ناظرین پروگرام کا یہاں وقت ختم ہوا اور یہ صاحب آج زیادہ ہی سچی باتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے کچھ نئی خبروں کے ساتھ نئے تجزیوں کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ.